तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद। मौला अली मदद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से हो गए। बहुत ही माफ़ी के साथ आज हम आपके दुआ के टाइम के ऊपर बिल्कुल क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें नेक्स्ट टाइम। आज नाचीज़ के लिए मुमकिन नहीं था, जिसके लिए एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा, अल वाहिदुल कहार। अली अल्लाह मदद फरमा। तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी। तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी। या मौला मेहरबान हमारी मदद फरमा। या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम, रहम फरमा, रहम फरमा। अल वाहिदुल कहार। अली अल्लाह मदद फरमा। हम अपने नूर के चैप्टर 1 और कुछ नूर के रेफरेंसेस को कवर किया था, और लास्ट रेफरेंस जो हमारा था वो आया मिसबा सूरह नूर 24 आयत नंबर 35 से लिया था। और तमाम साथियों का शुक्र, थैंक यू कि आपने फ़ौरन से इसके रेफरेंसेस को नाचीज़ की तरफ भेजे। आज हम जो दो आयतों को पहले लेंगे, ये इमाम मुबीन के रेफरेंस है। पहले इमाम मुबीन का क्या मतलब है? दो अल्फाज है, इमाम और मुबीन। इमाम हम तमाम जानते हैं, और इमाम के लफ्ज़ी मायने बहुत सारी है। इमाम के लफ्ज़ी मायने बहुत सारी है। इमाम जो हमारे आगे खड़ा रहता है, इमाम जो हमको गाइड करता है, इमाम जो खुद सिरातल मुस्तकीम है, यानी कि सीधे रास्ते को भी के लिए भी इमाम का वर्ड यूज़ किया जाता है। मुबीन, मुबीन वो जो वाज़े हो, वो रास्ता जो क्लियर हो, वो इमाम जो हमको अपनी आँखों से नज़र आए, क्योंकि उसके अंदर जो वाज़े का वर्ड है, क्लियर का वर्ड है, कि वो इमाम जिसको हम वाज़े तौर पर अपनी आँखों से देख सकें। और इमाम मुबीन हम हाज़िर इमाम के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इमाम हाजिर और मौजूद होता है, गायब नहीं होता है। यानी कि उसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, उसको इमाम मुबीन कहा जाता है। अगर हम ये बात को समझ गए हैं तो आए हम कुरान के अंदर से दो रेफरेंसेस को उठाते हैं। एक सूरह यासीन 36 की 12, जिसको हम अपनी दुआ में भी पढ़ते हैं, वकुल्ल शैइन अहसनहु फी इमाम मुबीन। और दूसरा रेफरेंस जो है वो 15 की 79 है। ये सूरह अल हिजर की आयत नंबर 79। अब दोनों मकाम पर देखेंगे कि इमाम मुबीन का वर्ड आया है दोनों जगह पर। लेकिन जब आप ट्रांसलेशन के अंदर जाते हैं कुरान के अंदर, तो आपको दो अलग-अलग ट्रांसलेशन मिलते हैं, कभी तीन अलग-अलग, कभी चार अलग-अलग ट्रांसलेशन मिलते हैं। क्यों? कि कुछ लोगों ने इमाम को किताब कहा, कुछ लोगों ने इमाम को नामाए आमाल कहा, कुछ लोगों ने इमाम को पेशवा कहा, कुछ लोगों ने इमाम को रास्ता कहा।
اور ایک جگہ پر انہوں نے امام کو کتاب کہا، جبکہ قرآن کے اندر آپ کو کتاب مبین، نور مبین، قرآن مبین اور امام مبین کے الفاظ ملیں گے۔ یہ پرسنل سرچ کی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جو ساتھی پرسنل سرچ کرنا چاہتا ہے، ذاتی طور پر اس علم کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ قرآن کے اندر سے ان الفاظوں کو نکالے اور پڑھے۔ کتاب مبین، اگر کتاب مبین کا الفاظ قرآن میں موجود ہے تو پھر ہم امام مبین کا ٹرانسلیشن کتاب مبین کیوں کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ پر خداوند تعالیٰ امام مبین کی بات کر رہے ہیں، ایک جگہ پر وہ کتاب مبین کی بات کر رہے ہیں، تیسری جگہ پر قرآن مبین کی بات کر رہے ہیں، اور چوتھی جگہ پر نور مبین کی بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہر ایک ریفرنس کے اندر خداوند تعالیٰ ہمیں الگ الگ بات بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل نور مبین، ایسا نور جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ نور نہیں ہے جس کو ہم نور مجرد کہتے ہیں، ایبسٹریکٹ نور نہیں ہے، یہ امباڈیڈ نور ہے، یعنی کہ امام جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو نور مبین بھی امام کے لیے ہو گیا۔ کتاب مبین، دی کلیئر بک، حقیقت میں امام ہی کلیئر بک ہے۔ کس طرح سے، کیسا پتہ چلا؟ اگر آپ سورہ نمبر 2 آل عمران، سورہ بقرہ آیت نمبر 1 اور 2، وہاں دیکھیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ مطلب وہ کتاب ہے، نہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی کہ امام کہ جس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس میں یقین ہی یقین ہے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے الف لام میم کے بعد ذالک الکتابہ، ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ انہوں نے جب ٹرانسلیشن کیا انہوں نے لکھا یہ، ذالکہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا، ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ چونکہ ٹرانسلیشن کے وقت ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی کہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسلیشن کے اندر، زیر زبر پیش کے اندر، فل اسٹاپ کے اندر بہت سارے شکوک پیدا ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے ڈائریکٹلی امام کے لیے بات ہے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فی ہادی المتقین، کہ وہ یعنی کہ امام وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقین کے لیے، پاکیزہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جبکہ قرآن صامت جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو پاکیزہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی قرآن کو اٹھا کے پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا اس طرح سے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو آپ کو کیا ریسرچ کرنی ہے ہوم ورک کے طور پر، کہ کہاں پر امام مبین کے ذکر آئے ہیں، جو ناچیز نے آپ کو بتا دیے، 2 36:12 اور 15:79۔ پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پر کتاب مبین کے ذکر آئے ہیں، قرآن مبین کا ذکر آیا ہے اور نور مبین کا ذکر آیا ہے، اور اس کے ساتھ سب سے اوپر اس آیت کو لکھیں گے آپ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کو، کہ کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے، کون سے نور مبین ہے، کون کتاب مبین ہے، کون قرآن مبین ہے اور کون امام مبین ہے۔ تو آپ امام مبین کے ریفرنس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے۔
اب آگے آئیں نیکسٹ ریفرنس جو ہمارے پاس آج کے کورس میں ہے، وہ سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 180 ہے. یہ سورہ الاعراف ہے اور آیت نمبر 180، جہاں پر اسماء الحسنی کا ذکر ہے. اسماء الحسنی، اسماء الحسنی کس کو کہتے ہیں؟ دی بیوٹیفل نیم، خدا کے بہترین نام. خدا فرماتا ہے کہ مجھے آپ میرے اچھے اچھے ناموں سے پکاریں. تو آپ نے دیکھا کہ اب خدا کے اچھے اچھے نام کیا ہے، کس طرح سے ہم کو پتہ چلے؟ خدا نے خالی بس اتنا کہا آپ میرے کو اچھے اچھے ناموں سے پکاریں. یہ نہیں فرمایا کہ کون سے اچھے نام ہیں. اس کے لیے دوبارہ سے ہم کو پرسنل سرچ کرنی پڑے گی. قرآن کے اندر خدا کے 3 طریقے کے، میں 3 نام کی بات نہیں کرتا ہوں، 3 طریقے کے اچھے نام ہیں. خدا نے کہیں پر اپنے آپ کو نور کہا، کہیں پر اپنے آپ کو امام کہا، اور کہیں پر اپنے آپ کو اسم اعظم کہا. اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر سارے نور کے ریفرنس، کتنے ہیں نور کے ریفرنس؟ آپ کہیں گے 49 ہے. تو یہ تمام کے تمام نور کے ریفرنس امام کے لیے ہے، کیونکہ یہ اس کے بہترین نام ہے. امام کے کتنے ریفرنس ہیں؟ 12، جس میں سے 1 نیگیٹو ہے، 11 پازیٹیو ہے. یہ تمام کے تمام امام کے لیے ہے. اسم اعظم کتنے ہیں؟ آپ کہیں گے 99 ہے. اس 99 کے اندر اگر آپ اللہ، خدا، رب کو ملائیں گے تو یہ 1000 سے زیادہ بنیں گے. 1000 سے زیادہ. پہلے ہم 99 خدا کے ناموں کو لیتے ہیں. خدا خود فرماتا ہے کہ مجھے میرے اچھے اچھے ناموں سے پکارو. پھر فرماتا ہے کہ جس نام سے تم مجھے پکارتے ہو نا، میں تو اس سے اوپر ہوں. اب تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے. پہلے خدا نے فرمایا کہ مجھے اپنے اچھے اچھے ناموں سے پکارا کرو، اور جب ہم نے اس کو پکارا تو فرماتے کہ میں تو اس سے اوپر ہوں. اب یہ 99 جو نام تھے وہ خدا کہتا ہے نہیں، میں تو اس سے بالا تر ہوں. کہ یہ 99 نام نور مجسم امام زمان کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں پر نور کی بات ہے وہ اس سے بالا تر ہے. کس طرح سے ہم اس کو سمجھیں؟ آپ دیکھیں جب امام ہمارے سامنے کبھی فرمان میں کہتے ہیں انشاءاللہ، تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نور مجسم ہوں، اور میرا نور جو ہے وہ حقیقی خدا کا نور ہے. اگر اس نے چاہا انشاءاللہ تو یہ ہوگا. دیکھا آپ نے؟ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کس طرح سے نور مجسم کے اندر ہی نور مجرد یعنی کہ خدا کا نور چھپا ہوا ہے. اب ہم اگر وکل شین کی بات کرتے ہیں جو اوپر کا ریفرنس تھا، وکل شین ثنا فی امام مبین، اب ہم سمجھ گئے کہ امام کے اندر ہمارا اعمال نامہ بھی ہے، امامی قرآن ہے، زندہ قرآن، امامی بولتا ہوا قرآن ہے، امامی کے اندر خدا کا نور بھی ہے، خدا کا اسم اعظم بھی ہے، اور وہی امام ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو 7 کی 180 ہے اسماء الحسنی کا جو ذکر ہے، اس کے نیچے آپ لکھ لیں کہ خدا کے 3 قسم کے نام ہیں. فرسٹ نور، دوسرا امام، اور تیسرا اسم اعظم. یہ 3 قسم کے نام ہیں.
اور جب ہم تمام کو جوڑتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم اللہ، خدا اور رب کو ساتھ میں لیتے ہیں تو یہ 1000 سے بھی زائد خدا کے ناموں کی لسٹ بنتی ہے۔ ہم کس طرح سے سمجھیں کہ خدا کے نام جو ہیں وہ خدا کے نام سے بالا تر ہوں؟ اس کی ایک اگزامپل ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ کل صبح کو جب ہم دوسروں کو سکھانے کے لیے جائیں گے اور اگر وہ ہم سے پوچھتے ہیں سوال کہ اس آیت کے بارے میں کہ خدا کہتا ہے مجھے میرے اچھے ناموں سے پکارو اور پھر فرماتے ہیں میں اس سے بالا تر ہوں۔ جس طرح سے اگزامپل لیں آپ، رحمان اور رحیم، جبار اور غفار، اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب دنیا نہیں تھی، لوگ نہیں تھے، انسان نہیں تھے، تو پھر خدا کس طرح سے رحمان اور رحیم تھا؟ یعنی کہ اس کے اندر یہ دو ایٹریبیوشن نہیں تھی۔ پھر وہ خالق اور رب ہے۔ جب لوگ نہیں تھے تو جب خلقت ہی نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے وہ خالق بھی نہیں تھا، اور جب خلقت نہیں تھی تو وہ کس کو پالتا تھا؟ تو وہ رب بھی نہیں تھا۔ کرتے 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 اب تمام 99 ناموں کو رد کر دیں گے، لیکن اگر ہم اسی ناموں کو اماموں سے جوڑتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جب امام ہے تب تب لوگ ہیں، کیونکہ امام نہیں ہو سکتا ہے کہ خلقت ہی نہ ہو۔ امام کس کو گائیڈ کرے گا؟ امام کس کو فرمان کرے گا؟ امام، مرشد اور بندے مرید یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، کمپلسری ہے۔ اسی لیے یہ تمام ایٹریبیوشن بھی امام کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اگر لوگ ہیں تو پھر وہ رحیم اور رحمان بھی ہے، لوگ ہیں تو وہ خالق اور رب بھی ہے، لوگ ہیں تو وہ جبار اور غفار بھی ہے، اور جتنے بھی باقی ایٹریبیوشن ہے، کیونکہ یہ ایٹریبیوشن کا تعلق لوگوں سے ہے، نور سے نہیں ہے، جسم سے ہے، نور سے نہیں۔ اس لیے جب نور کی بات آتی ہے تو وہ ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان ناموں سے بالا تر ہے، لیکن جب خلقت کی، جسم کی بات آتی ہے تو پھر یہ اس کے خوبصورت نام ہے۔ ہمارا نیکسٹ ریفرنس ہے سورہ 3 آل عمران کی 7 اور 8۔ 7 اور 8 اس کے اندر آپ کو راسخون نا فی علم، راسخون نا فی علم کا ذکر ملے گا کہ کوئی نہیں جو خدا کے کلام کی، قرآن کی تعویل کرے مگر اللہ، اس کا رسول اور وہ جو تم میں سے علم کے اندر مضبوط ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راسخون فی علم ہم امامان ہیں، اور ہمارے بعد وہ صفحہ اول کے دوستداران ہیں جو علم و حکمت میں مضبوط ہیں۔ تو آپ نے دیکھا خدا کے ساتھ، رسول کے ساتھ، امام کے ساتھ وہاں پر روکا نہیں گیا، اس کو آگے لے جایا گیا تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ تمام کے لیے ممکن ہے اگر امام چاہے تو۔
اگر امام چاہے تو ممکن ہے ورنہ نہیں. اب یہاں پر اسی آیت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کے اندر کچھ ایلوگوریز ہیں، محکمات، اور کچھ مثالیں ہیں، متشابہات. اس الفاظوں کو آپ انڈرلائن کر لیں، ایگزامپلز اینڈ ایلوگوریز. اور کچھ واضح ہیں اور کچھ واضح نہیں ہے. کچھ واضح ہے اور کچھ واضح نہیں ہے. یہ وہی آیت ہے کہ جہاں پر انہوں نے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے یا جب زیر زبر پیش لگاتے تھے تو انہوں نے ایک ایکسٹرا فل اسٹاپ مار دیا ہے تاکہ وہ راسخون فی علم کو الگ کر سکے. یہاں پر انہوں نے قرآن کے اندر ہیر فار کی ہے، چینجز کی ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. جو لکھا ہوا قرآن ہے، چونکہ لوگوں نے اس کو ٹچ کیا ہے، لوگوں نے اس کے اندر مداخلت کی ہے، اور اس مداخلت کی وجہ سے انہوں نے اس کے اندر ہیر پھار کر کے چینجز لائی ہے. مطلب سمجھنے کے لیے فرق آ جاتا ہے. اگر آپ جب اس آیت کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے کچھ آیتیں جو ہیں وہ ظاہری یعنی کہ آسان الفاظوں میں ہے اور جس طرح سے لکھا گیا ہے بس اسی طرح سے ہے. کچھ آیتوں کے اندر انٹرپریٹیشن، تعویلات کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ اگزامپل دیکھ لیں آپ کہ جب خدا فرماتا ہے کہ میں نے 6 دنوں میں دنیا بنائی اور 7ویں دن میں عرش پر آ کر بیٹھوں گا، اور دوسری جگہ فرماتا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں تو کن فیا کن سے دنیا کو بنا لیتا ہوں. اب یہ دونوں آیتیں تو ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی. دنیا بنانے میں خدا کن فیا کن سے کام لیتا ہے یا 6 دنوں سے کام لیتا ہے؟ اور یہ کون سے دن ہے؟ یہ کون سے 6 دن ہے؟ کیونکہ اگر دنیا ہی نہیں تھی، سورج اور چاند ہی نہیں تھا، تو دن اور رات کا تعین کس طرح سے ہوتا تھا؟ کیونکہ دن اور رات کا تعین جو ہے وہ چاند اور سورج کی گردش کی وجہ سے ہوتا ہے، زمین کے اس کے مدار میں گھومنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر کچھ بھی نہیں تھا تو کون سے 6 دنوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ کیا پتا چلا میں کہ یہ وہ آیت ہے جہاں پر انٹرپریٹیشن، تعویل کی ضرورت ہے، اور جہاں پر خدا کہتا ہے میں کن فیکن کے ساتھ دنیا بناتا ہوں، وہ عالم شخصی یعنی کہ جب آپ کو علی اللہ مکمل کرے گا اور آپ کے اندر ہی ایک کائنات کو پیدا کرنا چاہیں گا تو وہ کن فرمائے گا اور آپ کے اندر پوری کائنات کی ہر چیز، اس کی روح وکل شعین ہو جائیں گی. یعنی کہ جب امام آپ کے اندر تشریف لائیں گے، چونکہ امام کے اندر ہر چیز موجود ہے، اب اس کن فیکن کے معجزے کی وجہ سے، ارادہ کن کی وجہ سے آپ کے اندر بھی ہر چیز سمو جائیں گی. وہ کن فیکن کا معجزہ ہے. اور جہاں پر دنیا کی بات آتی ہے، مذاہب کی بات آتی ہے، ریلیجن کی بات آتی ہے، اس کو خدا نے 6 دنوں میں یعنی کہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد، اور 7ویں دن دور قیامت میں حضرت قائم کے دن وہ آ کر عرش پہ بیٹھ جائیں گا. تو یہ 6 دن 6 بڑے
नातिकों के दिन थे, मज़ाहिब के दिन थे, वरना खुदा के लिए कुन फयकुन का माजिज़ा काफ़ी है। अब आप देखें एक और आयत को, सूरा नंबर 12 आयत नंबर 1 से 4, सूरा 12 1 से 4। देखिए खुदावंद ताला यहाँ पर क्या फरमाते हैं। ये जो है वो किताब मुबीन का रेफरेंस है कि अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयत है जो अपना मद्दा साफ साफ बयान करती है। 3 साथ में क्या फरमाया कि कुछ एग्जाम्पल से, कुछ एलोगोरी से, कुछ क्लियर है कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इसके अंदर इस आयत में फरमाया कि वो वाज़ेह तौर पर बयान करती है। अब किस तरह से हम इस बात को समझें? चूंकि इस आयत का जिक्र एक कसम से होता है, कसम है अलिफ लाम रा की, कि ये किताब की आयतें साफ साफ रोशन है। अब अलिफ लाम रा का ही मतलब अगर हम नहीं समझते हैं तो किस तरह से ये वाज़ेह होगी, साफ साफ किस तरह से क्लियर होगी? ये किताब मुबीन का एक रेफरेंस है। अलिफ लाम रा लिख लें आप। अलिफ अव्वल, लाम दोम, रा रकीम। अलिफ अव्वल, लाम दोम, रा रकीम। रकीम का मतलब होता है लिखी हुई, या जो चीज लिखी जा रही है। कंटिन्यू टेंस के अंदर है कि जो चीज लिखी जा रही है। दूसरा मतलब अलिफ अक्ले कुल, लाम नफ्से कुल, रा जो अक्ले कुल ने नफ्से कुल के ऊपर लिखा, या जो अक्ले कुल नफ्से कुल के ऊपर लिख रहा है। तीसरी एग्जाम्पल अलिफ कलम, लाम किताब, रा जो उस किताब में लिखा हुआ है। आपने देखा कि किस तरह से अलहदा अलहदा इंटरप्रिटेशन है, जबकि खुदा फरमाता है कि ये मैंने तो साफ साफ बयान किया है। लेकिन इमाम की हिदायत और इमाम के नूर की रोशनी के बगैर वो चीजें भी जो हमारे सामने साफ साफ है वो समझ में नहीं आती है। जिस तरह से ये एग्जाम्पल थी अलिफ लाम रा की, अलिफ लाम मीम की, अलिफ लाम मीम रा की, ऐसे बहुत सारे हुरूफ मुक्तदात आपको कुरान में मिलेंगे। इंशाल्लाह कभी कराची में बैठकर हम इन तमाम को लेकर एक चार्ट बनाएंगे ताकि हमारे पास ये एक लेसन प्लान की तरह सामने हो। इसके आखिर में इस चैप्टर के एंड के अंदर एक कलाम इमाम मुबीन से लिया गया है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ और फिर इंशाल्लाह उर्दू में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। मौला फरमाते हैं, मौला अली का कॉल है, रिमेंबर वेल, अच्छी तरह से याद रखो, what you read, for that which is written remains in the book, कि आप जो पढ़ते हैं और जो आपके सामने किताब में लिखा हुआ है उसके अंदर कुछ चीज़ें बाकी रह जाती है, यानी कि उसका जो मतलब है, उसके जो डीप इंटरप्रिटेशन है, तालीमात है, वो बाकी रह जाती है। When you are asked a question, जब तुमसे पूछा जाए,
You can only reply what you remember. آپ صرف وہی کہہ سکیں گے جو آپ کو یاد ہے. What you remember, you will remember that which is in your heart and forget that which is on your tongue. مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ صرف وہی بتا سکیں گے کہ جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ کو یاد رہ گیا ہے, اور جو بات آپ کی زبان سے آپ نے بیان کی تھی وہ آہستہ سے آپ بھول جائیں گے. اس میں بہت بڑی تعلیم ہے. اس کو یہاں بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ علم جو آج ہم سیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنے دل پر لیں. ٹیک اٹ ٹو دی ہارٹ. خالی زبانی اگر آپ نے اس کو دہرایا تو کل بھول جائیں گے, تو کل بھول جائیں گے. جس طرح سے ابھی ہم نے الف لام را کی بات کی, اگر آپ نے اس کو صرف زبان سے دہرایا تو کل بھول جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس کے کلیے کو, پرنسپل کو دل کے ساتھ یاد کر لیا, لکھ لیا, پڑھ لیا, سمجھ لیا, تو پھر یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. مولا آگے فرماتے ہیں He who has faith in his heart attains freedom. کہ جس کے دل کے اندر ایمان کی مضبوطی ہوگی وہ آزادی پائے گا. But he whose faith is professed by tongue alone is destined for the hell. کہ جس نے صرف اپنی زبان سے کام لیا اور کبھی بھی اپنے دل سے اپنے مذہب کو, اپنی علم کو, اپنے امام کو نہیں مانا, وہ تو ضرور دوزخی ہے. دوزخی کیا مطلب ہے؟ اگنورنٹ ہے, جاہل ہے, لا علم ہے. تو یہاں پر آج کا ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم چیپٹر 2 کی طرف جائیں گے اپنے نیکسٹ کلاس کے اندر. ہمارے پاس کچھ وقت ہے, اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ لیں. جی اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم دس ایوننگ یا ٹمارو کسی بھی ایک کلاس کے اندر ہم ملیں گے. آج کی شام کی جو کلاس ہے وہ شام کو ڈیلاس ٹائم 4 اور پاکستان ٹائم صبح کا 5 بجے ہے, اور کل صبح کی جو کلاس ہے وہ ڈیلاس ٹائم 9 اور پاکستان ٹائم 8 بجے ہے شام کے. بہت نوازش. یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد.